अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिराम वक़ार, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ तमामी हाज़रीन का, नाज़रीन का, जो लोग हमारी आज की इस महफिल में शरीक हैं। अल्लाह सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ MSO का, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन माहौल में और इस पुरफितन दौर में नौजवानों के किरदार को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं, उन सवालात का जवाब देने के लिए इस तंजीम ने कमर कस ली है। अल्लाह तबारक व तआला शबाना रोज इसे तरक्कियां अता करे। और जो अहले सुन्नत व जमाअत में एक खला था कि पढ़े लिखे नौजवानों की कोई इस तरह की तंजीम या स्टूडेंट्स की कोई तंजीम काम नहीं करती, उनके लिए एक जन्नाटेदार थप्पड़ है MSO के जरिए से। MSO को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मेरी तालीम की इब्तिदा हुई थी, शायद उसी वक्त मैंने शुरुआत में ही MSO को पहचाना था। गालिबन ये 98 की बात होगी, आज से तकरीबन 22 साल पहले। या हो सकता है मेरे इल्म में कमी हो, MSO वाले बताएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की इब्तिदा और इसके मकासद अज़ाइम वगैरह। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में इस तंजीम का काफ़ी शोहरा उस वक्त मैंने सुना था और देखा भी था नौजवानों को जुड़ते हुए। बहरहाल इतने लंबे अरसे में अब इस तंजीम को आलमी बन जाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन भी करीब आएंगे जब तमामी नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इश्क़ रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में डूब कर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करने का हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़रीन नाज़रीन, आज जो मुझ जैसे कम इल्म को इन हजरात ने एक उन्वान अता किया है, क़ुर्ब क़यामत और नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। सबसे पहली चीज़ मैं आप तमाम हजरात से कहूँगा कि इल्म के लिए हम सब दुआ करते हैं, मेरे लिए दुआ करें, आप सब भी दुआ करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हम सबको इल्म में ज़्यादती अता फरमाए और नूर इल्म अता करे। मैं एक बिदात आदमी हूँ और मालूमात के रास्ते में चलूँगा। अभी मेरा यूँ समझ लें कि तालिब इल्मी का ही ज़माना है। अल्लाह ताला इस ज़माने को मौत तक मेरे कायम रखे। बड़ी बात तो यह है कि हम मुसलमानों के लिए एक इतने हौसले की बात है कि दुनिया के अंदर आप तहकीक करके देख लें, आज भी सारे लोग इस उलझन के शिकार, इस उलझन में हैं कि दुनिया कब शुरू हुई और कब खत्म हो रही है। दोनों चीजों का कोई खास इल्म किसी भी जगह पर नहीं मिलता। वो अटकल पच्छू मार रहे हैं। साइंसदान कोई बिग बैंग की थ्योरी ला रहा है, कोई जो है बंदरों से शुरुआत की, कोई पानी से शुरुआत की। आपने तहकीक की होंगी, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया इसमें अपने अकल के घोड़े दौड़ा रही है और हर कोई अपने जहन पर और अपनी अकल पर भरोसा करके
اس کی تحقیق کر رہا ہے کہ دنیا کی شروعات کب ہوئی، دنیا کی کا اختتام کب ہونا۔ یہ دو چیزوں کا مسئلہ بہت اہم ہے، لیکن میرے عزیزو، اسلام نے اس باب میں پوچھنا نہیں چھوڑا، ہم کو پیاسا نہیں رکھا۔ حقیقت بات میں بتاؤں تو آپ سب کو اشش کر جانا چاہیے مذہب حق کا، اسلام کی ان تمام باتوں پر، کہ اسلام نے ہمیں ہماری ابتدا بھی بتائی ہے اور ہماری انتہا بھی بتائی ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو اس میں جا بجا آپ کو آیتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کس مٹی سے پیدا کیا، کتنے دن میں بنایا، یہ ابتدا کیسے ہوئی، زمینوں کی آسمانوں کو کتنے دنوں میں بنائے، قرآن میں صاف موجود ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس کی پوری طور پر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس دنیا کے اختتام کی بھی بات بیان ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ سے بیٹھ۔ جس کو ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر اور درود پاک پڑھ لیں، مائک کی سیٹنگ۔ مولانا محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں یہ دو مسائل پر گفتگو تفصیل سے آپ کو ملے گی، ہماری ابتدا اور ہماری انتہا۔ اور دنیا میں وہی عقل مند انسان بھی ہے جس کو اپنے سفر کی شروعات بھی معلوم ہو اور اپنا ڈیسٹینیشن، یعنی کہاں پر یہ جائے گا، اس کا لاسٹ پوائنٹ کیا ہوگا، یہ بھی اسے معلوم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ممبئی کا رہنے والا اسٹیشن میں پہنچ گیا اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، وہ کون سی گاڑی میں بیٹھے گا؟ وہ صرف پلیٹ فارم کے چکر لگاتا رہے گا، گاڑیوں کا نظارہ کرتا رہے گا۔ اگر اس کے دل میں ہے کہ مجھے دلی جانا ہے تو یقیناً وہ دلی کی گاڑی میں بیٹھے گا۔ اگر اس کے دل میں ہے کہ اسے پونا جانا ہے تو پونا کی گاڑی میں بیٹھے گا۔ ڈیسٹینیشن معلوم ہونا ضروری ہے انسان کو، اور جسے نہیں معلوم ہے دنیا اسے بیوقوف کہتی ہے۔ اگر آپ ہی کے سامنے کوئی ایسا شخص مل جائے بس اسٹینڈ پر اور وہ کسی بھی بس میں چڑھنے لگے، آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں کہاں جانا ہے، اس نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ بیوقوف ہے، سیر کرنے کے لیے بس میں آیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مسافر اپنا ڈیسٹینیشن جانتا ضرور ہے کہ اسے جانا کہاں ہے۔ تو عزیزو، ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں آج، ہمارا ڈیسٹینیشن ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے؟ آخر ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمارا ڈیسٹینیشن بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہماری ابتدا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو ہم جنت سے نکلے تھے آدم علیہ السلام کے پشت میں، اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہم دنیا میں آئے، کیونکہ ان کے ساتھ ساری اولاد آئیں۔ اب یہ ذریت آدم دنیا میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک معین وقت تک ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد پھر لوٹ جانا ہے۔ متاع الی حین کا مطلب ہوا
کہ ایک مقررہ وقت تک تمہیں یہاں ٹھہرایا جائے گا، اس کے بعد تمہیں پھر اپنے لاسٹ پوائنٹ پر جانا ہے۔ اب وہ ڈیسٹینیشن جو ہے، اسی کے بارے میں پوری دنیا پریشانی کا شکار، الجھن میں ہے کہ آخر کوئی یہ آج تک بتا نہیں پا رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے، مرنے کے بعد کون کہاں پہنچتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کا عقیدہ اسلام میں جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے نکال دیا تو پورا اسلام کھوکھلا ہو جائے گا۔ یوم الآخرہ، اسی لیے قرآن پاک میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ساتھ میں ملے گا آپ کو اکثر جگہ پر، جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ بعض مقامات پر آپ دیکھیں گے اللہ پر ایمان لانے کے فوراً بعد یوم آخرت پر ایمان کا ذکر موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پورے دین کا نظام آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے آخرت سے جڑا ہوا ہے، اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم چوری سے بچ رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہر گناہ سے ہم جو ڈرتے ہیں اس کا سارا تعلق یوم آخرت سے ہے، قیامت کے دن سے۔ اگر یہ تصور ہٹ جائے گا، جو من میں آئے گا، مرضی میں آئے گا، وہ بندہ کرتا رہے گا۔ جیسے دوسرے لوگوں کو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں شراب پینا کوئی بہت بڑا پاپ نہیں ہے، ان کے ہاں زنا کرنا وہ صرف ایسی رضامندی کے ساتھ ہو تو سب معاملہ ٹھیک ہے، دونوں طرفین کی رضامندی ہو۔ ہمارے ہاں شریعت میں آخرت کا ایک تصور ہے، آخرت کا ایک عقیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات پر میں آج آتا ہوں۔ صرف اسلام ہی وہ کامل دین ہے جس نے ہمیں آخرت کی باتیں اس طور پر بتائی۔ اللہ کی پناہ دوسرے مذاہب میں کہیں پر بھی آپ کو تفصیل سے اتنی باتیں نہیں ملیں گی۔ کیسے ہوگی قیامت، کب آئے گی، آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں عقیدہ اہل سنت کو اجاگر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا، اس لیے کہ قیامت کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ایک بات، ایک شوشہ بھی چھوڑا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا۔ بعض لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کم فہمی ہے ان کی، یہ کج علمی ہے اور حسد و عناد ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام محفل میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں۔ ہر ایک کا جواب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے۔ اب اس کے بعد ان کا جو چوتھا سوال تھا وہ یہ تھا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا ہے، یہی جواب بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں نہیں جانتے تھے، واویلا مچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنا تمہیں اس بات کا علم ہے، مل مسئول اعلم منہا بالسائل، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائل، سوال کرنے والے جبرائیل ہیں اور مسئول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسئول، مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سائل کو ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کا علم ہو، اور یہ سر من اسرار اللہ ہے، قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایگزیکٹ کس دن آئے گی، کس وقت پر آئے گی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے آ کر کے یہ سوال کیا، مثال کے طور پر میں اپنی مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ نے پوچھا کہ مولانا ریلوے اسٹیشن جانا ہے، مجھے بتا سکتے ہیں آپ کہ کیسے جاؤں یا کہاں ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ کہاں ہے، لوکیشن بتا کر کے تمہیں کیا مطلب، تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے راستے کی ساری نشانیاں بتا دی، میں نے کہا کہ سیدھے باہر نکلو گے ایک بینک ملے گی، اس کے بعد تم داہنے مڑ جاؤ گے تو پھر دیکھنا ایک بنیا کی دکان ملے گی، اس کے بعد پھر آگے تم سیدھے بڑھتے چلے جاؤ گے، ایک بس اسٹاپ آئے گا، اس طرح کی ایک موبائل کی شاپ آئے گی، اس کے بعد پھر تم کو سیدھے اسٹیشن نظر آئے گا۔ میں نے 3-4 باتیں بتائی، مجھے آپ یہ بتائیے
کہ جس کو میں نے یہ باتیں بتائی اور وہ اسی راستے پر چل کر کے اسٹیشن پہنچ گیا، تو کیا وہ بندہ یہ کہے گا کہ مولانا کو اسٹیشن کہاں یہ معلوم ہی نہیں تھا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے اسٹیشن نہیں بتایا، یہ بتایا بینک کہاں ہے یہ بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ بنیے کی دکان ہے، اور اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ موبائل کی شاپ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی طریقہ ہوتا ہے علم دینے کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اگرچہ یہ نہیں بتایا کہ ایگزیکٹ کس دن آئے گی قیامت، لیکن یہ ضرور بتایا، فرمایا سنو میں تمہارے لیے اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو گے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے، یہ سب تفصیلات ہیں قرب قیامت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو 3-4 نشانیاں بیان فرمائی، لیکن دوسری حدیثیں اتنی ہیں کہ باضابطہ اگر میں بیان کروں تو پوری کی پوری ایک کتاب الفتن ہے، نعیم ابن حماد نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی محدثین نے کتاب الفتن، کتاب الملاحم یا اشراط الساعہ، ان ناموں سے قرب قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوری باضابطہ کتابیں لکھ رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جس کو سننے کے بعد ایک عام فہم آدمی بھی یہ کہے گا یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور پتا ہے کہ کس دن قیامت آئے گی، کس وقت آئے گی، اور کون سے مہینے میں آئے گی۔ بہرحال میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، چونکہ تمامی اہل سنت و جماعت یہاں پر جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے متعلق ضرور جانتے ہیں، تبھی تو علامات بھی آپ نے بیان فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن اس کے متعلق جو باتیں بیان کیا ہے وہ بہت ساری ہیں۔ اگر قیامت کے متعلق ہی میں آیتیں پڑھوں تو تقریباً 100 آیتیں قیامت کے میں سنا سکتا ہوں، لیکن مختصر وقت ہے، آپ کو میں قریب گھیر کر کے احاطہ کر کے سنانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنی بوجھل چیزیں باہر نکالیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ پوری سورہ قیامت کی نشانی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تم دیکھو گے کہ لوگ روئی کے پھائے کی، اس وقت جو ہے تم دیکھو گے کہ روئی کے پھائے کی طرح اڑتے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، کالعہن المنفوش وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اور پھر یہ آیتیں ہو گئی، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے پوری سورہ قیامہ موجود ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، 29ویں پارے میں پوری سورہ ہے۔ 30ویں پارے میں پھر آپ آئیں گے، یہ تمام صورتیں جو تکویر ہے، انفطار ہے، یہ سب قیامت کے متعلق ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کے متعلق ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ پھر آپ دوسری سورہ لے لیں، اذا الشمس كُوِّرَتْ، یہ بھی جب سورج پھٹ جائے گا۔ اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہ تمام آیتیں قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے، یہ قیامت کی ہیں، مکمل قیامت کی۔ سورہ یاسین میں آپ دیکھیں، یاسین پاک آپ نے زیادہ تلاوت کی ہوگی اس لیے عرض کر رہا ہوں، قیامت کا ذکر اتنے طریقوں سے سورہ یاسین میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یعنی آج کے دن ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے قیامت کے دن، اور تمہارے ہاتھ اور پیر ہم سے بات کریں السلام گے۔ علیکم، مجھے پوچھنا ہے سورہ کہ یاسین میں اتنا ہی نہیں ہے، سورہ نوجوان کے اندر واقعہ میں جائیں، سورہ ملک میں جائیں، اور کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں قیامت کا ذکر ضرور آپ کو مل جائے گا۔ اور نشانیوں کے متعلق بھی کئی صورتیں ہیں، جیسے 27ویں پارے کی سورہ قمر میں آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ قمر میں کہ چاند پھٹ جائے گا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ چاند کے شق ہونے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں قیامت کے متعلق اتنی آیتیں ہیں کہ وہ تلاوت کروں تو پورا کا پورا وقت اس پر نکل جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق۔ میں صرف یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں
کہ قیامت کے متعلق اتنا زیادہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمیشہ تمہارے ذہن میں، تمہاری فکر میں یہ بات چلتی رہے کہ ان قریب اب ہمارے لیے قیامت آنے والی ہے اور ہم سب کو اٹھایا جانا ہے، ہم سب کو کھڑا کیا جانا ہے۔ یہی تو تصور تھا جو اولیاء کاملین، صحابہ و تابعین کو رولا دیتا تھا۔ ان کی نمازیں کیا کم تھی، ان کے روزے کیا کم تھے، ان کے حج و زکوٰۃ و فطرے کم تھے، سب کچھ تھا، لیکن تصور قیامت ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو ہلا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے۔ کیونکہ قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورۃ الحج میں، آپ پڑھیں گے 17ویں پارے میں سورۃ الحج، یا ایھا الناس ان زلزلت یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں، یہاں مسلمان نہیں کہا، ایمان والے نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑا جھٹکا ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے کہ حاملہ عورتوں کے بچے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ جس وقت قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا جو جھٹکا قیامت کا ہوگا، تو عورتیں جو پیٹ سے ہوں گی، پریگننٹ ہوں گی، ان عورتوں کے پیٹ شک ہو کر کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ کچھ تو غشی میں ہوں گے اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ وَمَا هُمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ سورۃ الحج کی شروع کی آیتوں میں دیکھو گے، آپ کو یہ پتہ چلے گا، اور اس کے بعد اٹھائے جانے والے آیتیں کہ ہم تمہیں کس طرح سے اٹھائیں گے، یہ بھی 15ویں پارے سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم رب کے دربار میں صف در صف پیش کیے جاؤ گے، تمہیں صفوں کے صفیں تمہاری اٹھائی جائیں گی، لگائی جائیں گی، اور تم کو ہم ویسے ہی اٹھائیں گے جیسے تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے کیسے اٹھایا جائے گا، فرمائے گا بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا، بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری آیتیں ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں مٹی دیتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے بھی ہیں، 16ویں پارے میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے انسان، ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم پھر تم کو اٹھائیں گے، یعنی مٹی سے تم کو بنایا، مٹی میں تم کو دفنایا، اور مٹی سے ہی دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تمام چیزیں میرے عزیزو ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ذہن میں تصور قیامت ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ذرا برابر بھی خوف آئے، تو وہ بندے کے پاؤں ذرا بھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ گناہوں کی خواہش کیسی، یہ دنیا کی چند دنوں کی لذتیں اور آسائشیں کس بات کی، جسے تصور قیامت ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے جگہ جگہ پر کہ قیامت کے دن اب تمہیں کیا کیا چیزیں جھیلنی پڑیں گی، وہ احادیث میں بھی تفصیل سے، میں پہلے قرآن کی بات چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں آپ کو 30 پاروں میں، قرآن پاک کے 30 پاروں میں، پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، ہر پارے سے بھی میں قرآن کی آیت آپ کو پیش کر سکتا ہوں جس میں قیامت کا ذکر موجود ہے۔ کوئی ایک پارہ بھی خالی نہیں ہے قیامت کے ذکر سے، قیامت کا ذکر، قیامت آنے کا ذکر، قیامت کے بعد کا ذکر۔ یہ عقیدہ آخرت اتنا امپورٹنٹ ہے مسلمان کی زندگی میں، میں سمجھتا ہوں یہ اگر بندہ بھول گیا تو سب بھول گیا۔ اسی لیے 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، وہ پوچھیں گے مولا میں تو بینا تھا دنیا میں، تو مجھے اندھا کیسے اٹھایا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، میری نشانیاں تیرے پاس موجود تھیں، لیکن تو بھی اس کو بھلا دیا، ایسے کرتا تھا دنیا میں جیسے کہ تو نے اس کو دیکھا ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے چلتا تھا۔ اسی لیے اے بندے آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، یعنی تیری آنکھیں بند کر دی گئی۔ اور آپ سورہ حشر میں دیکھیں، مشہور آیت ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگوں ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو اور قیامت کے دن کو بھول گئے، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا، یعنی وہ خود کیا ہے یہ تک انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں بہت ساری میتوں کو اور بہت سارے لوگوں کی جان نکلنے کے وقت بھی ہم وہاں موجود رہے ہیں، ان کو ان کے نام کا بھی پتہ نہیں، ان کے قریب کھڑے ہوئے بھائی بہن اور ماں باپ یا رشتہ داروں کا بھی پتہ نہیں، کیوں؟ ان کی میموری ختم کر دی جاتی ہے، بھلا دیے جاتے ہیں۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتا ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں پھر اس کے اندر پرانی چیزیں بھی لاتے ہیں بچپنے کی طرح، لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اللہ کو بھول گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اپنے آپ کو بھلوا دیا جائے گا۔ میرا نام سلمان ہے، اگر میں یہی بھول گیا کہ میرا نام کیا ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی بھول ہے۔ بندے کو اگر اپنا نام یاد نہ ہو تو اس سے بڑی بھول اور کیا ہو سکتی ہے، کہ نسیان ایسا ہے کہ اس کو خود کا نام نہیں معلوم۔ مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ آپ مجھے بتاؤ جس کو نام یاد نہیں ہے اسے کلمہ کہاں سے یاد ہوگا؟ اسے کلمہ کیسے یاد ہوگا؟ اس کو ایمان اور اسلام کے متعلق کیا یاد رہ جائے گا؟ لیکن ساتھ ہی یہ بھی میں بتاؤں کہ جنہوں نے اللہ اور یوم آخرت کو یاد رکھا، گھڑی گھڑی یاد رکھا، موت تک ان کا حافظہ سلامت رہتا ہے، موت تک۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، آپ کا آخری وقت ہے، یہ 25 سفر المظفر کی بات ہے جس دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، عین دوپہر 2:38 آپ کا وفات کا وقت ہے۔ آپ کے خلیفہ اول اور آپ کے تلمیذ ارشد حضرت علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت یہ فرماتے ہیں کئی دنوں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیل ہونے کی وجہ سے فتویٰ نویسی میں کر رہا تھا، کتابوں کی دیکھ بھال میں کرتا تھا، ایک مسئلے میں الجھ گیا اور اس مسئلے کی تحقیق کرتے کرتے مجھے وقت کافی لگ گیا، یہ کس کتاب میں ریفرنس نہیں مل رہا تھا، حوالہ نہیں ملتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھ لوں۔ میں گھر تک پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اندر عورتیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، یعنی اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ تھے۔ پیغام بھجوایا تو عورتیں اندر چلی گئیں، آپ کو بلوایا گیا، وہ نزع کا عالم تھا، نزع کی کیفیت تھی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، اپنوں کو سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کیسے آنا ہوگا؟ کہا کہ حضور میں زحمت نہیں دینا چاہتا تھا مگر کیا کروں، ایک مسئلے میں الجھ گیا، اس کی عبارت نہیں ملتی، یہ مسئلہ کہاں ہے؟ پوچھا کہ کون سا مسئلہ ہے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جائیں، دارالافتاء میں کتاب رکھی ہے فتاوی شامی، اس کی 6 جلد ہے اور فلاں صفحہ ہے اور فلاں لائن میں یہ چیز مسئلہ موجود ہے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جلدی سے سلام کلام کر کے واپس آ گیا اور دارالافتاء میں ڈھونڈتا رہا، کتاب ملی، صفحہ بھی ملا، وہ لائن بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہاں پر جیسے ہی وہ چیز ملی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے، مگر عزیزہ نگرامی تھوڑی ہی دیر کے بعد صدر الشریعہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے وصال کا اعلان ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر پھیل گئی تھی۔ آپ محسوس کریں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن کو نہیں بھولا دنیا میں، اس کی موت بلکہ اس کی آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حافظے کو سلامت رکھتا ہے اور وہ بندہ ساری چیزیں محفوظ رکھتا ہے جیسے ہمارے بزرگان دین کے ساتھ ہوتا رہا۔ آج اب میں آپ سب کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ قرب قیامت کے متعلق اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ سمجھ کر کے چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا اعلان نبوت فرمایا اس کے چند ہی دنوں کے بعد فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی میں خود ہوں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی یہ پہلی نشانی ہے کہ آخری رسول آ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت ایسے آئے،
2 انگلیاں حضور نے بتائی اور فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، اتنے قریب ہیں۔ جب 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اتنی قریب ہے، تو اب کتنی قریب ہوگی؟ اور اب احادیث کریمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتے چلیں۔ حضور نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، علامات الصغریٰ، علامات الکبریٰ۔ علامات الصغریٰ میں تقریباً سب وجود پذیر ہو چکی، جو ہونا تھا وہ سب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہوگی، وہ ہم نے دیکھ لیا۔ گانے باجے تماشے کثرت سے ہوں گے، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ زنا عام ہو جائے گا، شادیاں کم ہو جائیں گی، یہ بھی ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، یہ ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ لوگ زیب و زینت کی طرف زیادہ جائیں گے اور روح اور اپنے اصلاح کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ تمام احادیث کے مفاہیم ہیں جو میں لفظ بلفظ حدیث آپ کو نہیں سنا رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں، یہ جو چھوٹی نشانیاں، یہ سب تقریباً وجود پذیر ہو گئی۔ بڑی نشانیاں چند باقی رہ گئی، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اچھا، بخاری شریف کی اگر میں حدیثیں آپ کو بتاؤں، لا تقوم الساعہ، اگر آپ انٹرنیٹ میں تلاش کر کے دیکھیں لا تقوم الساعہ، اس لفظ سے اتنی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی کہ پوری بخاری شریف میں ہی تقریباً آپ کو ایک پورا چیپٹر، ایک پورا باب آپ کو مل جائے گا۔ لا تقوم الساعہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت نہیں آئے گی، مگر اللہ کے ذریعے سے آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینکڑوں حدیثیں بیان فرمائی۔ اب اس میں سے یہ فرمایا کہ جب قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر نہیں آ جائیں گے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال ظاہر نہیں ہوگا اور پوری دنیا میں فساد نہیں مچائے گا۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہ ایک بڑی فوج ہے، 2 انسان نہیں ہے، یہ صرف 2 لوگوں کا نام نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، انسانوں سے بھی کئی گنا زیادہ۔ یہ نکلیں گے، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک دابۃ الارض، ایک جانور ایسا ہے جو پوری دنیا میں گھومے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری لے کر کے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل آئے۔ یہ بڑی نشانیاں میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، یہ بڑی نشانیاں جو اب آنا باقی رہ گئی۔ قیامت کے قریب تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالی میری اولاد میں سے ایک ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے پورے ماحول کو بھر دے گا، وہ امام مہدی ہیں۔ ان کا بھی ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بالکل قریب میں ہے۔ یہ قرب قیامت کے بچی ہوئی چند نشانیاں ہیں، باقی چھوٹی نشانیاں وہ پوری آپ کو مل جائیں گی، پوری مل جائیں گی۔ بڑی نشانیاں جو باقی رہ گئیں وہ چند ہی ہیں، اس میں سے کچھ ایسی ہیں جن پر تذکرہ نہیں ہوتا آج۔ بڑی نشانیوں میں جیسے سورج کا پچھم سے نکلنا، یہ ہے، سب کو معلوم ہے، تمام مسلمان اس کو جانتے بھی ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا، اس کے متعلق سب کو معلوم ہے، ڈسکس بھی ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج، حضرت امام مہدی کا ذکر، اور پھر دابۃ الارض، یہ بچپنے سے بھی اسلامیات پڑھنے والے بچوں کو بتائی جاتی ہیں، قیامت کے قریب یہ چیزیں ہوں گی، یہ سب معلوم۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر عام طور پر ڈسکس ہوتا نہیں، وہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی شاہکار حدیثیں۔ ایسی شاہکار حدیثیں آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو زمانے میں ہو بہو وہی چیز آپ کو مل جائے گی۔ آج بھی مجھ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ترتیب وار ویسی ہوتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر پوری دنیا میں وبا کا پھیل جانا، قحط سالی آنا، اور اس کے بعد لوگوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کس کو کہا گیا ہے؟ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے کو ایسے ڈسیں گے جیسے سانپ ڈستا ہے، سانپوں کے ڈسنے کی طرح ایک دوسرے کو ڈسا کریں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قرب قیامت کی ایسی نشانیاں ہیں جس پر تذکرہ نہیں ہوتا، جیسے بیت المقدس کے معاملات، یہودیوں کے معاملات اور قسطنطنیہ کے معاملات، یہ تمام باتیں ایسی ہیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس پر آپ ضرور مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، کہ ایسی باتیں آپ کو ملے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی صراحت کے ساتھ اور صاف بیان فرمایا ہے، اور تمہیں کسی
طرح سے گھبراہٹ کی اس وقت پوزیشن نہیں آئے گی اس وقت دنیا میں. میں خود آپ کو بتاؤں، کورونا کو لے کر کے جتنا ڈرایا گیا تھا پوری دنیا میں کھل کر کے بات کر رہا ہوں، احادیث رسول پڑھنے کے بعد بڑی ہمت آتی ہے، بڑا حوصلہ ملتا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، اگرچہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کرے. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یہ کفار اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا چاہیں، اگرچہ کافر برا منصوبہ بندی کریں. خیر، اب یہاں پر قیامت قریب ہونے کے معاملات اتنے قریب ہیں میرے عزیزو. بعض احادیث اس میں صحیح بھی ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض احادیث پر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ایک طویل بحث ہے کہ آیا ان میں کون کون سی حدیثیں صحت کے درجے پر ہیں، کون سی تواتر پر ہیں، کون سی موقوف حدیثیں کتنی ہیں، مرفوع حدیثیں کتنی ہیں، ضعیف حدیثیں کتنی ہیں. بہت ساری ہیں اس میں حدیثیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو متن کے اعتبار سے صحیح ہیں، راوی کے اندر ضعف ہونے کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا. بعض مقامات پر میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فرمایا گیا، ایک بزرگ نے یہ روایت کرتے ہوئے فرمایا، ایک حدیث مجھے ملی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں اس حدیث کی صحت پر کلام نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں. اس بزرگ نے فرمایا، یہ حضرت زین الدین مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب بات ہے جو مجھ تک پہنچی، ابھی اس کی تحقیق باقی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملی ہے، اس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں اپنی قبر میں 15 صدیوں سے زیادہ نہیں سوؤں گا. جب میں نے یہ ان کے متعلق پڑھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی. اس طرح کی حدیث میری نظر سے کبھی گزری نہیں تھی. اگر واقعی صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث ہے اور ضعف وہ بھی کوئی اس طرح کا ہو جو راوی کے اندر بہت تھوڑا سا ہو، تو پھر اس حدیث کو دیکھنا چاہیے میرے عزیزوں. کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو کر قبر پاک میں آپ کے آرام فرمانے سے آج تک کا زمانہ 1431 ہو چکا ہے. 1431، 1431 سال ہو چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پاک میں آرام فرمانے کا زمانہ. اگر اس حدیث پر تحقیق کریں، علماء کرام بھی کریں، اور جو علم حدیث کے جرح و تعدیل کے جو ماہر حضرات ہیں اس حدیث کو دیکھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا علم محدد کسی کو نہیں معلوم اس اعتبار سے. لیکن ڈرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر وہ 15 صدی والی حدیث صحیح ہو تو صرف 70 سال بھی ہمارے پاس نہیں بچے ہیں، یعنی 60 سال 1441 سے بھی چل رہے ہیں. 15 صدیاں ہونے کے لیے اتنا بھی زیادہ عرصہ نہیں باقی رہ گیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اور دوسری حدیثیں جو امام مہدی کے ظہور کو لے کر کے ہیں، اب تو بعض علماء ترکی کے، ملک شام کے اور مصر کے کئی علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ غالباً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی ہے یا قریب کے زمانے میں ہونے والی ہے. تم دیکھو گے، کیونکہ جب وہ ظاہر ہوں گے تب بھی 40 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہوگی، تقریباً 40 سال کی. وہ مدینے کے رہنے والے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، شرافت ان کے ساتھ ہوگی. تو اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں آپ کو اس بات کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہوں. یہی تو مجھ سے حکمن کہا گیا ہے، قرب قیامت اور نوجوانوں کی ذمہ داری. تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز دی ہے، سنو حدیث پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پورے اہل محشر، پورے انسانوں میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جب تک اس سے 3 سوالات نہ کر لیے جائیں. جب تک 3 سوال. اس میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو جوانی دی گئی تھی وہ تو نے کیا کیا، یہ جو تجھے عمر دی گئی تھی وہ تو نے کہاں بتایا،
یہ چیزیں، اور جو تجھے دولت دی گئی تھی اس کا تو نے کہاں خرچ کیا. اس میں کوئی بھی بندہ سب سے یہ تین سوالات ہوں گے. جوانی ایسی چیز ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا، کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اب قیامت کے قریب کے جوانوں کی بات مجھے کرنے کے لیے کہا جائے تو ایک بڑا ڈیفیکلٹ یہ مسئلہ ہے. ویسے تو جوانی بالغ ہونے کے بعد سے شروعات اس کی مانی جاتی ہے. 14 سال سمجھ لیں، 13 سال، 12 سال یا 15 سال، یہ نوجوانی کی عمر شروع ہو جاتی ہے. جوان 40 سال تک بھی کہا گیا ہے. احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو جوان 40 سال تک بھی ہے. تو 15 سال بھی اگر میں پکڑ لوں تو 15 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر یعنی 25 سال کی عمر تقریباً آپ کے پاس جوانی کی ہے. اب ان میں سے اگر آپ کو میں بتاؤں، قیامت کے قریب کے نوجوان ان کی کیفیت الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے، تم دیکھو گے کہ قیامت کے قریب بچے جوان دکھیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے. بچے جوان اور بوڑھے، اور بچے جوان نہیں اور جوان بوڑھے، وہ چیز ہم آج دیکھ رہے ہیں. اب کے زمانے میں جوانی میں سمجھتا ہوں شاید 7 سال کی عمر کے بچوں میں ہی آ چکی ہے، 8 سال کی عمر کے بچوں میں آ چکی ہے. ان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہیں جو ہمیں ہماری جوانی میں معلوم بھی نہیں تھے. ان کے پاس وہ ساری چیزوں کا علم ہے. یا تو ان کو جان بوجھ کر دیا گیا ہے یا انہوں نے غیر شرعی راستے سے حاصل کیا ہے ان تمام چیزیں. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، جب یہ حد بلوغ کو پہنچے بھی نہیں ہیں لیکن لذتوں سے ہمکنار آج ہی سے یہ ہو رہے ہیں. 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، میرے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں. 8 سال کی عمر کا بچہ کوکین اور افیون لیتا ہوا، چرس اور گانجا لیتا ہوا، اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا اور غلیظ اور نازیبا حرکتیں کرتا ہوا. اس وقت شہوت ہوتی کہاں ہے، کس کو ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے. لیکن یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. اس میں آپ بچوں کو بچہ نہ سمجھیں، بلکہ آج آپ کے ہاتھوں میں پلنے والا 4 سال کا بچہ موبائل اتنا تیز آپریٹ کرے گا جو آج کے ہمارے 70 سال کے بوڑھے نہیں کر سکیں گے. ان کے پاس وہ سارا علم موجود ہے. یہ جو جنریشن ہے ابھی، یہاں پر جوانی کو محدد کرنا ایک بہت ڈیفیکلٹ مسئلہ ہمارے لیے ہو گیا ہے. جوان کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے. اگر جوانی جلدی شروع ہوئی کسی کی، یہ 7 سال 8 سال کی عمر کے بچے جوان ہوئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کی جوانی 20 سال کی عمر میں ختم ہو چکی ہے. 20 سال کی عمر کے بعد آپ ان کو دیکھیں گے، چہرہ لٹکا ہوگا، ہڈیاں جواب دے رہی ہوں گی، اور ان کے تمام اعضاء حرکت کرنے سے عاجز آ چکے ہوں گے. خیالات پراگندہ، وسوسے، کئی طرح کی بیماریوں میں یہ نوجوان ملوث ہو چکے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جنسی تسکین اس وقت حاصل کی جب یہ میچور نہیں تھے یا ابھی ڈیولپ ہوئے نہیں تھے. اور اگر جوانی کسی کی 15 سال کے بعد شروع ہوئی ہے اور اس نے صحیح سلامت اس کو گزارا ہے تو 40 سال تک اس کی جوانی موجود ہے، اور باقی اللہ رب العزت جب تک رکھے. اب یہ رہی بات عمر کے معاملات کو لے کر کے، جوانی کیا ہے اور کب سے شروع ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جوانی کو سمجھنا. 3 بہاریں ہیں انسان کی زندگی میں، 3 بہاریں. کھیتی میں بھی آپ دیکھیں، ایک بیج کے بونے کا وقت ہوتا ہے، ایک فصل کے اگنے کا وقت ہوتا ہے، اور ایک پھل کے کاٹنے کا وقت ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. ہماری بھی انسانی زندگی کی 3 بہاریں ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے. بچپنا غیر شعوری طور پر گزر جاتا ہے، اس میں پلاننگ نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی پلاننگ نہیں. اسی لیے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی چھوٹ ہے. بہت سارے معاملات شریعت نے بھی 12 سال تک، یعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اسے مکلف نہیں رکھا. ہاں، اور بات ہے کہ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، نیکیوں کی طرف ترغیب دلانے کے احکام دیے گئے، لیکن وہ مکلف نہیں ہے. اب آخری زمانہ بڑھاپا، بڑھاپا بھی کسی کام کا نہیں رہ جاتا، کیونکہ ریٹائرمنٹ ہے، گھر کے کام کاج نہیں کر پاتا بیچارہ، اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ کچھ کر لیتا ہے تو بولنا اسے آتا ہے، باقی نہ ہاتھ چلانا آئے گا نہ پیر چلانا آئے گا. آج دیکھیں مسجدوں میں اچھے لوگوں سے زیادہ بوڑھوں کی تعداد ہے. آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کرسیوں کی تعداد آپ کو زیادہ ملے گی، کیونکہ اب یہ بڑھاپا ہے.
یہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ یا دین کی ذمہ داریاں کہاں سے اٹھا پائیں گے؟ بچپنا ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا اور بڑھاپا بھی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا، دونوں ایک ریٹائرمنٹ کا وقت وہ ایکسپائر، یعنی جس طرح سے آدمی کے فراغت کی عمر ہے، آرام کی عمر ہے، اور ایک ہے ابھی پلاننگ نہ کرنے کی عمر، بالکل ان میچور، بیچ کا حصہ رہ جاتا ہے جوانی کا، یہی کل چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک جوانی موجود ہے، 25 سال کا عرصہ، 25 سال کے عرصے میں ڈیلی اگر آپ 8 گھنٹہ سوتے ہیں، ڈیلی اگر آپ 8 گھنٹہ سوتے ہیں تو 25 کو 3 میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں، کیونکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے تو آپ سو کر کے گزارتے ہیں، اور 25 کو جب میں 3 پر ڈیوائڈ کروں گا کتنے ہو جائیں گے؟ تقریباً 8.5 یا 8 سال سمجھیں، 24 سال اگر آپ کے سمجھ لیا میں نے، 24 سال آپ کی جوانی کے تھے تو 3 حصے میں نے اس میں کیا تو 8 سال آپ اپنی جوانی کے صرف سو کر کے گزارے، بچتے ہیں آپ کے پاس 16 سال کی عمر، 8 8 16 8 3 24، اس میں سے ایک حصہ نکال دیں، کیونکہ دن کے 3 حصے اگر آپ کریں گے تو روزانہ ایک حصہ آپ سو جاتے ہیں، سو کر کے گزارتے ہیں، یعنی تقریباً جوانی میں ہی 8 سال ہم سوئے۔ یہ 8 گھنٹے تو میں نارمل بتا رہا ہوں، یہاں تو ہمارے جوان 12 گھنٹہ سونے والے بھی موجود ہیں، وہ تو پورا ہاف کر کے دیکھیں پھر ان کے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا۔ 16 سال کی عمر آپ کے پاس ہے، 16 سال کی عمر میں اب کھانا پانی، حاجتیں اور بہت ساری چیزیں اگر آپ نکالیں، میرے خیال سے اور آدھا نکل جائے گا، 8 سال آپ کے پاس رہ گئے، کل ملا کر کے 8 سال۔ یہ کریم ایج ہے، یہ کریم ٹائم ہے جو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ دے سکیں، دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، پوری کل امت مسلمہ کے لیے۔ آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کے پاس ہے وقت، بہت کم ہمارے پاس ہے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے عزیزان گرامی۔ جو لوگ ابھی پلاننگ کر رہے ہیں میں سیٹل ہو جاؤں گا، کچھ کروں گا، میں دیکھتا ہوں سیٹل ہوتے ہوتے ان کی عمر 28-30 سال ہوتی ہے، اور شادی بیاہ کے چکر میں ہوتے ہیں، شادی کرنے کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش کی ذمہ داریاں آتی ہیں، ان کو لے کر کے پھر گھر بنانے کا خیال آتا ہے، گھر بنانے میں ان کے 5-6 سال نکل جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں پراپرٹی کروں، بچوں کے لیے کچھ جائیداد چھوڑوں، چند ہی دنوں کے بعد جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے تو ریٹائرمنٹ کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان دن رات کماتا ہے اپنی صحت بچانے کی، یعنی دن رات کماتا ہے اور کمانے کے لیے اپنی صحت گنواتا ہے، دن بھی نہیں دیکھا رات بھی نہیں دیکھا، کام 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 کرتا گیا، پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے، صحت خراب ہو گئی، پورا پیسہ جمع کیا اور صحت اچھی کرنے کے لیے پورا پیسہ لگاتا ہے، پھر انہی 2 چیزوں میں وہ پورا گزار کر چلا جاتا ہے، یعنی پوری زندگی بھر کماتا رہا اور صحت گنواتا رہا، اب صحت بچانے کے لیے پیسہ گنواتا رہا۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ جوانی اتنی تیزی سے گزر جاتی ہے کہ ہم پلاننگ کرتے رہ جاتے ہیں اور بڑھاپا ہمارے سامنے آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ نصیحت میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، میں خود بڑھاپے کی طرف اب تیزی سے جا رہا ہوں، آج اگرچہ میری عمر جتنی بھی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تیزی سے، اب ہمارے پاس بہت مشکل سے کم وقت رہ گیا ہے، ہم کچھ کر جائیں امت مصطفیٰ کے لیے، ہماری اپنی آخرت کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، ان کی بارگاہ میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل تو رہ سکیں۔ چند نوجوانوں کا ذکر میں آپ کو کر دوں، آپ اس میں سے جڑے ہوئے لوگ اگر نوجوانوں کی کثرت ہے تو اپنی اپنی عمر کو کیلکولیشن کر کے ایک طرف رکھ لو، تمہاری عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 24 سال ہے، 25 سال ہے، جتنی بھی ہے، لیکن آؤ ان میں سے سب سے کم عمر کے نوجوان تمہارے پاس میں پیش کروں گا، حضرت سعید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو سولی پر چڑھا کر کے مکہ والے قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، میں دیکھنے کے لیے گیا تھا صرف، اور میں اس وقت ابو جہل کا بہت قریبی ہوتا تھا، میں قریب سے جا کر کے دیکھا، میں نے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور ہمارے سارے خدا جھوٹے ہیں، اور یہ محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کو مارا جا رہا ہے۔ سعید ابن عمرو کہتے ہیں بس اتنے جرم پر میں نے پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا
اتنی سخت تکلیفیں دے رہے ہیں مکہ والے کہ آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، پکڑ سے ان کے ناخن کھینچے جا رہے ہیں۔ سعید ابن عمر کہتے ہیں مسلسل 2 رات خواب میں نے اسی صحابی کو دیکھا جن کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ اے نوجوان، تو بھی اس غلاظت سے نکل اور میرے ساتھ آ جا، میں آج بہترین باغات میں ہوں، اللہ کے دیے ہوئے حسین نہروں میں ہوں۔ سعید ابن عمر کہتے ہیں اسی وقت میں اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اور اس کے بعد جب یہ جوان ہوئے، مکہ مکرمہ میں ان کا شہرہ ایسا تھا کہ جب یہ بچپن میں تھے تو پورے لوگ ان کی مالداری پر اش اش کرتے تھے، ان کے جیسے مالدار لوگ نہیں تھے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد، ایسا وقت آپ نے گزارا، تقوی میں اس نوجوان کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ سعید ابن عمر پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حلب ملک شام کا ان کو گورنر بنایا گیا تھا۔ تو حلب کے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر کے آئے، کہا کہ حضور ہمارے گورنر جو ہے ان کی کچھ شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر نے طلب کیا کہ کیا شکایتیں؟ گورنر کو بھی بلایا، حضرت سعید ابن عمر کو، لوگوں سے بھی پوچھا کیا شکایت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ روزانہ تو ہماری باتیں سنتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، بالکل نہیں ملتے کسی سے۔ پوچھا گیا حضرت سعید ابن عمر سے کہ آپ وقت کے گورنر ہیں، لوگوں کی سننے کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، آپ ایک دن پورا آرام کرتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں؟ سعید ابن عمر نے کہا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، بات در حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا، میں ہفتہ بھر چلاتا ہوں، اور جب ہفتے کا آخری دن آتا ہے تو میں اور میری بیوی صرف ایک چادر پر ہوتے ہیں اور کپڑے دھل کر کے سکھاتے ہیں، اور پھر اس کو سوکھنے تک شام ہو جاتی ہے، اس لیے صرف اپنے کپڑوں کے بدلنے کے لیے میں نے ایک دن رکھا ہے۔ یہ وہ سعید ابن عمر ہیں جن کے مالداری کے چرچے تھے مکہ مکرمہ۔ اسلام نوجوانی کو بدلنے کا نام ہے میرے عزیز۔ اگر کسی نوجوان کو تبدیلی نہیں میسر آئی تو میں سمجھتا ہوں اس نے اسلام کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، مٹھاس اس کے دل میں آئی نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں دیکھیں، اگر آپ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ایک بہت بڑا لشکر بھیج رہے تھے، اور اس لشکر کا سپہ سالار 19 سال کے نوجوان کو بنا کر کے بھیجا، حضرت اسامہ بن زید، جبکہ صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت خالد بن ولید ہیں، بڑے بڑے 19 سال کے نوجوان کو، جبکہ یہ لشکر نکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لشکر واپس آیا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکوین کے بعد جب اس لشکر کو دوبارہ بھیجنے کی بات آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پر چڑھایا اور ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے مدینے سے باہر، جبکہ آپ کی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر 19 سال کے نوجوان کو گھوڑے پر بٹھائے، حضرت اسامہ کود کر کے نیچے آئے، پھر آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے حیا آتی ہے کہ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ چل رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسامہ، جس کو اللہ کے رسول نے گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا ہے، میں اس کو کیسے نیچے اتاروں؟ میں صرف تمہاری رسی پکڑ کر اس لیے چل رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑنے والوں میں اللہ میرا بھی نام شامل کرنا۔ یہ اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں جو 19 سال کی عمر میں لشکر جرار کی سپہ سالاری کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر میں اور علم کی بات کروں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، علم کا خزانہ ہے، یہ وہی ابن عباس ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر صرف 9 سال کی ہے، 9 سال کے بچے ہیں اور علم اتنا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا تھا سب محفوظ رکھا تھا، سب محفوظ رکھا تھا۔ قرآن کی جتنی تفسیریں آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کو مل جائیں گی، ان کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے میرے اونٹ کی نکیل کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر دوں گا، اتنا علم تھا 9 سال کی عمر میں۔ عزیزان گرامی وقار، علم کے میدان میں نوجوانوں کی ایک مثال ہے، صحابہ میں تقوی کے میدان میں ایک مثال ہے، جہاد کے میدان میں ایک مثال ہے، فن تجارت میں ایک مثال ہے،
حق گوئی، صداقت، سفارت، ان تمام معاملات میں صحابہ اکرام نے بھرپور اپنی نوجوانی کا استعمال کیا ہے۔ ایک ہم نوجوان ہیں، ہماری نوجوانی گزر کر ختم ہونے کو آئی، نہ تقوی ہمارے اندر آ سکا، نہ علم آ سکا، نہ جہاد کا جذبہ آ سکا، نہ امارت و سفارت اور دیگر سیاست کے معاملات میں ہم آگے بڑھ سکے۔ کیوں؟ آخر نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، یہی سب سے بڑی بات ہے اس کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ٹاپک میں صرف ایک ہی بات پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا، ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، تھوڑی اور گفتگو میں کرتا ہوں اگر آپ اجازت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں پرمیشن لینا چاہتا ہوں منتظمین سے، مجھے حکم فرما دیں کتنی دیر بات کرنا ہے۔ حضرت چونکہ سوال کافی آ چکے ہیں تو مجھے حکم فرمائیں منتظمین کتنی دیر اور بات کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت، چونکہ سوال کافی آ چکے ہیں تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کر دیں، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ بالکل بالکل، میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ عزیزان گرام وقار، آخری باتوں کی طرف میں آتا ہوں۔ نوجوان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے صرف یہ احساس ہو جائے کہ میں نوجوان، بس۔ اور تاریخ میں اگر وہ پلٹ کر کے دیکھے تو میں کہوں گا کہ وہ پڑھے تاریخ ان نوجوانوں کی جن کو پڑھنے کے بعد تمہارے دل مچل جائیں اور تمہیں احساس ہونے لگے کہ مجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، فلمی دنیا میں، سیریل کے لائن میں اور یہ انٹرنیٹ ویب سیریز میں اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، گیم میں، ان تمام وحشی کرداروں میں اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ پڑھو تو طارق بن زیاد کو پڑھو تو محمد بن قاسم کو پڑھو تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھو تو غازی ارطغرل کو پڑھو تو آپ سیدنا سالار مسعود غازی کو پڑھو، سلطان محمود غزنوی کو پڑھو، اورنگزیب عالمگیر کو پڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی ایک دھاک بٹھائی ہے اور ایک مثال اور ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ دنیا چاہے 1000 پروپیگنڈے پھیلائے لیکن ان کی تاریخ کبھی مسخ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آپ دیکھتے ہیں سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہرائچ شریف میں آج موجود ہیں، ان کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً 200 سال پرانے ہیں، جن کی بارگاہ کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر 50 منٹ پر وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام حاضری دیتے ہیں، وہاں پر حاضر دیکھا گیا ہے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو وہاں پر موجود دیکھا گیا ہے۔ کہاں پر؟ حضرت سلطان سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ آپ سمجھ کر کے چلے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اور ان کی عمر کیا تھی اس مقام کو پہنچے؟ یہ صرف 19 سال کی عمر میں شہید ہو چکے تھے، 19 سال کی عمر میں وفات پا چکے تھے۔ عزیزان گرامی، تف ہے ہماری عمروں پر، ہم کوئی کردار آج تک ادا نہیں کر سکے، کوئی کردار ادا۔ آج پوری امت مسلمہ تمہارے نوجوانوں کی طرف، ہمارے نوجوانوں کی طرف آس لگائے بیٹھے، اگر انقلاب آ سکتا ہے تو تمہارے ذریعے سے آ سکتا ہے۔ پلاننگ کرو۔ آج دنیا اتنے منصوبے بنا چکی ہے، آپ دیکھیں گے پوری دنیا ایک بعد دیگرے ہمیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اتنی چیزیں بنا چکی ہے جس کا تذکرہ ابھی بہت طویل ہو جائے گا۔ فلمی دنیا پوری کا پورا ایک جال ہے امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر نوجوان اس میں ختم ہو گئے، یہ نشہ ہے۔ دوسری چیز، ہمیں گیم کی دنیا میں ایسا مست کر دیا گیا، پوری رات بھر دن بھر گیم کھیلتا ہے، ناکارہ بنا دیا گیا۔ تیسری چیز، نشہ سب سے زیادہ مسلمان محلوں میں پھیلایا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان اگر ایک بار جاگ گیا نا تو پھر یہ پوری دنیا کی نیند حرام ہو جائے گی۔ یہ خاص طور پر تمہارے دلوں میں ڈالا گیا۔ تمہیں بے علم رکھنا چاہتی ہے دنیا، ایجوکیشن کی سے ہٹا کر کے، کہ اکثر جاہل تمہارے اندر رہیں تاکہ تم علمی بات نہ کر سکو اور تمہیں بیکورڈ سمجھو۔ یہ تمام چیزیں اتنے جال ہیں میرے عزیزوں، گھر گھر ہمارے اندر، ہمارا پورا تعلیمی نظام بگڑا ہوا ہے۔ ہم جن بچوں کو ہمارے سے لاطینیت آ رہی ہے، سے بے دینیت بچوں کے دلوں کے اندر آتی ہے۔ سیکولرزم یہ ایک بہت بڑا زہر ہے، نیوٹرل بنانا ایک زہر ہے، اسی کو تو صلح کلیت ہم کہتے ہیں۔ آج سیکولر کہہ کر کے آج ہمارا پورا دماغ خراب کر دیا، اپنے آپ کو ہم دنیا کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنی اصل کو ہی بھول گئے۔ جو مثل مشہور ہے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔
اسی طرح سے شیر بہت دنوں تک کتوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے تو وہ شکار کرنا بھی بھول جاتا ہے، کتوں کی طرح جینے لگ جاتا ہے۔ ایک بڑے میرے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ مینڈک کے متعلق ان کا اپنا تجزیہ ہے کہ اس کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی فطرت بنائی ہے، گرم پانی میں اگر آپ اس کو ڈال کر کے رکھیں، یعنی چولہے پر رکھیں اور پانی رکھیں پتیلی میں اور مینڈک رہے، جیسے جیسے پانی گرم ہوتا جائے گا مینڈک اپنا باڈی ٹیمپریچر بڑھاتا جائے گا، یعنی برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر، اس کی جلد میں، اس کی سکن میں یہ پاور ہے، وہ بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ پانی گرم ہوتا جاتا ہے، اپنا ٹیمپریچر بڑھاتا جاتا ہے، اس کے اندر گرمی نہیں محسوس ہوتی۔ پھر ایک وقت اتنا آئے گا کہ پانی پکنے لگ جائے، اب اس کا ٹیمپریچر اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا مینڈک کا، اب وہ کیا کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے اور باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اچھلنے کی کودنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، وہ 2-3 بار اچھلتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی آپ سے، بہت اچھی بات مجھے اس لیے لگی کہ اس مینڈک کی غلطی کیا تھی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ پانی کے گرم ہونے تک اپنے آپ کو ڈھال رہا تھا پانی کے گرمی کے برابر کرنے کے لیے، اپنا ٹیمپریچر اس کے برابر بنا رہا تھا، پانی کے برابر بنتا جائے، اس میں اس نے اپنی پوری انرجی خرچ کر دی، لیکن پانی جب حد سے زیادہ گرم ہو گیا، اب اچھلنے کی کوشش کر رہا تھا، تب تو اس کے پاس انرجی تھی ہی نہیں، اس لیے 2-3 اچھل کود میں اس کی موت ہو گئی۔ یہی مثال ہماری ہے میرے عزیزو، آج پوری میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے آپ کو یہ کافروں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں میاں، زمانہ ایسا ہے، ہم کو ایسا چلنا پڑے گا، ہم کو ایسا ہونا پڑے گا، مصلحت کو دیکھو، سمجھوتے کرو، کمپرومائز کرو، یہ تمام چیزوں میں تم مینڈک کی طرح بنتے جا رہے ہو، اپنی اصل کو بھول گئے، تمہارے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق صحابہ، اخلاق اولیاء، سب کو ختم کر کے تم زمانے کے مطابق اپنا ٹیمپریچر بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ دنیا راضی ہونے والی نہیں، کفار کی دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی، اور یہ تمہیں گرم پانی اور ڈالتے ڈالتے اتنا گرم کر دیں گے، جب تم اٹھنے کی کوشش کرو گے اس وقت تک تمہاری انرجی ختم ہو چکی ہوگی، اور تمہیں پھر وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو مینڈک کے ساتھ ہوا، وہ مر گئی مینڈک۔ عزیزان کرامی، مینڈک اگر پہلے ہی وقفے میں اچھل کر کے باہر آ جاتا تو شاید بچ جاتا۔ جب تھوڑا سا پانی گرم ہو رہا تھا، اس پانی کے گرم ہونے کے بعد اپنا ٹیمپریچر بڑھانے کی مینڈک کو ضرورت نہیں تھی، وہ اچھل کر باہر آ جاتا تھا۔ اسی طرح میں آج کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں، آج چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی ہے دنیا میں، ابھی تم نکل آؤ، ابھی باہر آ جاؤ اور اپنا علم، اپنا اخلاق، اپنا ایمان استعمال کرو، تاکہ بعد میں پانی بہت گرم ہو جائے گا تو پھر اٹھ بھی نہیں پاؤ گے، ہم سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ آج اگر کسی نے آسان کے بارے میں بات کی تو سارے مسلمان اسی وقت انگلی رکھ دیں، آج اگر کسی نے مسجدوں کے متعلق بات کی، اسی وقت اپنی ذمہ داری کو نبھا لیں، آج اگر کسی نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے تو قانونی چارہ جوئی کے لیے پوری امت کھڑی ہو جائے، ورنہ پھر تم یہ سوچتے جاؤ گے کہ حالات ایسے ہیں ٹیمپریچر، پھر تمہاری اور ہماری سب کی موت مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب ہم سب کے نوجوانوں کی ذمہ داریوں کو ہمیں احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام نوجوان 3-4 فیلڈ میں آگے آ جائیں بغیر کسی خوف کے۔ پہلی چیز، علمی میدان میں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، علم سے اپنے آپ کو پاورفل کر لو۔ دوسری ذمہ داری ہے آپ کی نوجوانوں کی کہ آپ اخلاق رسول صلی اللہ تعالی وسلم پوری طرح سے سیکھیں، اخلاق۔ تیسری چیز ہے تاریخ اسلام پوری پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنے کردار آئے اور کتنے گئے، کتنے فاتحین تھے، کتنے شہید ہوئے، کتنے غازی ہوئے، ان کی تاریخ ضرور پڑھو۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو ذمہ داری دے کر کے جاؤں۔ چوتھی ذمہ داری ہے حق بولنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ نہ محسوس کرو، اگرچہ جہاد کی بات بھی ہو، کوئی بات نہیں، جہاد کوئی بھی گندا لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کا ایک شعار ہے۔ آج ہمیں ڈرا کر کے ان باتوں پہ، آپ اخلاقی جہاد کرو، لسانی جہاد کرو، قلمی جہاد کرو، طاقت کا جہاد کرو، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ پھر انشاءاللہ کسی اور وقت ملاقات ہوگی، میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں MSO کا اور تمام شرکا حاضرین کا، اور پھر آخر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، اگر میرے سے آپ پک گئے ہوں اور گھٹن محسوس کر رہے ہوں تو معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو اتنا نہیں تھکانا چاہیے۔
چونکہ سب خالی بیٹھے ہیں، میں بھی خالی تھا، اس لیے اتنی گفتگو ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مستقبل میں بہتر اور ایک ہی پلیٹ فارم پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سرکار حضور امین ملت ادام اللہ اقبال ہو، سرکار سید امان میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال ہو، ان کا شکر گزار ہوں، اور ان کا سایہ ہم سب پر دراز رہے، جن کی سرپرستی میں MSO چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوالات ہیں وہ پیش کر لیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا۔